अस्सलाम वालेकुम। शरह दस्तूर से मैं हूँ अब्दुल सिद्दीकी और आप QS के साथ मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी और नासिर इकबाल साहब। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलें जो वफाकी हुकूमत की हैं उस केस की समाअत हुई और ये ट्यूसडे तक मुकदमा जो है वो चला गया, आज भी ख़त्म नहीं हुआ। जबकि साथ ही साथ 14 अप्रैल से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 फाजिल जज साहबाना उनकी पिटीशन की भी आइनी बेंच के अंदर समाअत शुरू होने लगी है। और फिर साथ ही कल जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग भी है। तो इन मौज़ूआत पर बात करते हैं कि आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने क्या कहा कि वो ख़ुद से अपने वादे ही अपना वादा अब खुद से किया गया वादा वो कैसे तोड़ देते हैं। तो नासिर साहब ज़रा हमें बताएंगे जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं उन्होंने ये बात क्यों कही कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना कोई सवाल करूँ, लेकिन फिर वही सवाल, क्योंकि तनकीद ये हो रही है कि एक ही सवाल है जो कि 35 से 36 मरतबा जो है वो रिपीट कर चुके हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल। शुक्रिया कयूम साहब। ये माइक पकड़ लें जी शुक्रिया कयूम साहब। बात दरअसल ये कि आज जब केस तकरीबन जब ख़त्म था, फैग एंड कंप्लीट हो गया था, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि मैं रोज़ अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन अगले ही दिन मैं अपना वादा ख़ुद तोड़ता हूँ। ये उन्होंने इस प्रीटेक्स्ट पे किया था कि ये कहा गया था ख्वाजा हारिस अहमद साहब को, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 पॉइंट्स पे डिस्कशंस करनी थी, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आपको याद होगा उन्होंने परसों भी यही एक्सपेक्टेड था कि मंडे को ख़त्म कर लेंगे, फिर एक्सपेक्टेड था कि शायद ट्यूसडे को, वेंसडे तक था कि शायद वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो आज भी आर्गूमेंट जारी रहे और वो अब पहले मंडे को उन्होंने डेट दी। लेकिन चूँकि मंडे को दूसरा केस भी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो एक पिटीशन फाइल की अपनी सीनियरिटी के हवाले से, उसने टेकअप होना है, तो अब ये केस ट्यूसडे को चला गया। तो कंटेक्स्ट उसका बेसिकली यही था कि ऑब्जर्वेशंस की वजह से ख्वाजा हारिस साहब अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और ख्वाजा हारिस साहब आजकल रोज़ इतनी मोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं और एक दिन में 2-2, 3-3 डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं। उसके अलावा वो अपने सिनॉप्सिस भी दे रहे हैं, और ये पिछले 2-3 दिन से डेली के हिसाब से हो रहा है। उन्होंने कोर्ट को ओवरलोड कर दिया, या ओवर बर्डन कह लें, या जो मर्जी कह लें। ये तो उनके डॉक्यूमेंट्स धड़ाधड़ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, और उसमें FBI केस और उसमें हर किस्म के केसेस के बैकग्राउंड, और उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो कहना चाह रहे हैं, बेसिकली उनका कहना है, ये चाह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी मिलिट्री कोर्ट का केस होगा तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि आर्टिकल 8(3) में उसको क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन है। और तो लिहाजा आप उसके टच स्टोन के ऊपर इसकी जो वेरीज है वो उसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन कयूम साहब, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं आज मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। आज वो अपना मंदोखेल साहब को कैंट में रोक लिया कि ये क्या हुआ, वो क्या कहानी है? वो बेसिकली हुआ ये था कि हियरिंग के दौरान में ये बात चल रही थी नेक्सस की, कि अगर नेक्सस साबित हुआ कि एक सिविलियन का कोई नेक्सस है जो डैमेज करता है या ख़राब करता है डिसिप्लिन को आर्मी के, तो फिर वो नेक्सस बनता है और फिर वो उसका केस मिलिट्री कोर्ट में ही जाएगा। तो इस पे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने एक ऑब्जर्वेशन की कि ये प्रोपोजिशन बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आजकल जो कैंट एरिया है, कैंट जहाँ ज़्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स रहते हैं, उसमें वो सेंसिटिव एरिया भी शुमार होते हैं, और बहुत सारे कैंट एरियाज़ प्रोहिबिटेड भी हैं, वहाँ बग़ैर पास के एंटर नहीं हो सकते। लेकिन कैंट एरियाज़ में सोल्जर्स की वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं, जिसमें फूड कोर्ट बन गई हैं, उसमें शॉपिंग मॉल्स बन गई हैं, उसमें और बहुत सारे एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। तो अगर सपोज़ मैं, यानी उन्होंने कहा, अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल मैं जाऊं और मुझे रोक दिया जाए और मेरे पास ना हो, और मैं वहाँ जो गार्ड है उससे मैं लड़ाई कर लूँ, तो क्या मेरा केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा, मिलिट्री कोर्ट में चला जाएगा, और अगर वो चला जाएगा तो मैं कैसे साबित करूँगा? तो इस पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने वाक़या सुनाया कि मेरे साथ अभी रिसेंटली ये हुआ है कि मैं एक कैंटोनमेंट एरिया में गया तो मुझे रोक लिया गया क्योंकि मेरे पास नहीं था।
تو میں نے ان کو کہا کہ جب میرے پاس شناختی کارڈ ہے تو کیا پاس کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال اس میں کافی کچھ ہوا, بعد میں وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو پھر انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی کہ کوئٹہ کے ایک کینٹونمنٹ ایریا کے اندر یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک آرڈیننس فیکٹری ہے, یا ایک آرڈیننس فیکٹری کا انہوں نے ذکر کیا تھا, اور وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے اور وہاں روز جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ بغیر پاس کے اگر جائیں تو وہ وہاں ان کو روکا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہماری رہائش ہے, اس طرح کی کوئی بات ہے. تو اس طرح کے یہ پرابلمس جینون آ رہے ہیں. لیکن خواجہ حارث صاحب کا اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا بھی کہنا یہی تھا کہ جو سینسیٹیو پروہیبٹڈ ایریاز ہیں جو کینٹ ہیں ان کے لیے نوٹیفیکیشن خاص ہوتی ہے. ہر جو جنرل کینٹونمنٹ ایریا ہیں وہ پروہیبٹڈ ایریا میں نہیں شامل ہوتی. جیسے کراچی میں خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جی ایچ کیو, میاں ولی ایئر بیس اور باقی ایسی جگہیں وہ تو اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ کوئی شاپنگ مال تو نہیں ہے, نہیں وہاں GHQ شاپنگ کوئی یہ اس کا مال ذکر تو ہے؟ نہیں ہوا, لیکن جی ایچ کیو تو بہت سینسیٹیو ایریا ہے نا, ہاں. وہاں تو تو وہاں میاں تو ولی ایئر بیس اور وہ بھی سینسیٹیو ایریا ہے, بالکل ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ یہ پروہیبٹڈ ایریاز ہیں. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی کہا کہ کراچی میں نا 6 سے 7 کینٹونمنٹس ہیں, لیکن جو سینسیٹیو ایریاز ہیں یا سینسیٹیو کینٹونمنٹس سمجھا جاتا ہے وہ ملیر اور کریک ایریا کا ہے. وہاں آپ نہیں جا سکتے ایسے منہ اٹھا کے, وہاں آپ کو باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے. یہ وہ کہتے ہیں اس پہ جج صاحب نے کہا کہ کتنے جج جو ہیں وہ کینٹ ایریا میں اس رہتے پہ ہیں. جسٹس سید حسن اظہر صاحب نے کہا تھا کہ کم سے کم 5 سے 6 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں, اس وجہ سے سپریم کورٹ کا لفظ نہیں بولا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کم سے کم ہمارے 5 سے 6 ججز جو ہیں وہ کینٹ کے ایریاز میں رہتے ہیں, یہ انہوں نے ذکر کیا تھا. اچھا, تو اپنا جسٹس مسرت ہلالی نے بھی کچھ کہا آج, کیا تھا بینچ کا موڈ, کیا تھا, کیسا لگ رہا تھا اپنا آج کی کیونکہ مندوخیل صاحب کا تو ایک ہی سوال ہے اور بڑا بنیادی سوال ہے کہ آیا جو یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ 175 کے نیچے آتی ہیں, اور اب تو آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے وہ بھی موجود ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے. تو یہ تو یہی سوال وہ مسلسل ایک ہی سوال جو ہے وہ کر رہے ہیں. آج بھی جسٹس جمال صاحب نے اسی سوال کو ایک نئے انداز میں دہرایا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ایف بی علی کیس جو ہے وہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت تھا. اس وقت 1973 کا آئین نہیں تھا, آرٹیکل 10A نہیں آیا تھا. تو اب جب کہ آرٹیکل شیخ لیاقت حسین کیس میں بھی محرم علی کیس کی بھی انہوں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ اب جب 10A آ گیا ہے تو اس لیے اب ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اب ہم یوں سمجھیں گے کیونکہ یہ جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D2 ہے اس کو کہیں ایڈریس نہیں کیا گیا, تو یہ اٹس اے کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. تو اس لیے ہم اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہی کوشچنس بار بار ہو رہے ہیں, لیکن جسٹس جمال صاحب نے بہرحال یہ بات تو کہی ہے جی کہ میں روز وعدہ کر کے آتا ہوں کہ میں سوال نہیں کروں گا, اور روز ہی اپنے اس وعدے کو جو ہے میں پورا نہیں کرتا. تو آج بھی یہی ہوا. صدیقی صاحب یہ عام ہر کیس کی ہر ہیئرنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص کوشچن ایک جج صاحب کی طرف سے کوئی بھی کیا جاتا ہے, مطلب کوئی بھی سوال ہے, اس ایک سوال کی وجہ سے پورے کیس کی پروسیڈنگ کا رخ پھر ادھر مڑ جاتا ہے. پھر اسی سے ریلیٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ آرگیومنٹس ہوتے ہیں. خواجہ حارث صاحب جو ہیں پھر وہ ان کو انہی کے اوپر انہی سوالات کے اوپر ہی جواب دینا پڑتا ہے. جب کورٹ کی طرف سے سوال آئے گا تو اس سوال کو ایڈریس کرنا اور اس کو سیٹسفائی کرنا بھی وہ ہے. لیکن عمومی طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کا یہ سوال جو ہے نوٹ کر لیتا ہوں اور اس کو میں بعد میں ایڈریس کروں گا, لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹس. نوٹ بھی کہیں پہ ہو رہے ہیں, کہیں پہ تو سلسلہ چل رہا ہے. تو لیکن بہرحال آج بھی یہی ہوا, اور پھر اس پہ 1 بج جاتا ہے, 1:15 بج جاتا ہے, اور وہ آ جاتے ہیں جو نائب کیا کہتے ہیں صاحب ان کو کورٹ نائب اشرر کہتے ہیں, ہاں اردو میں شاید نائب کورٹ زبان میں فرشتے کہتے ہیں, چلے فرشتے کہہ لیں. وہ پھر کرسیاں وہ ہٹانے کے لیے آ جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کی تو ڈیوٹی ہے نا, دروازے کی کنڈی کھلتی ہے اور ججز کہتے ہیں جی ہم فلاں تاریخ تک ایڈجرن کرتے ہیں, اور منگل تک کے لیے جناب یہ کیس ملتوی ہو گیا ہے. تو اگر مزید کوئی اور آبزرویشنز دے کر اگر کیس کو رخ کہیں اور نہ بدلا تو ہو سکتا ہے منگل کو لاسٹ ہیئرنگ ہو. اچھا اب ایک اور چیز ایک انٹرسٹنگ اگر ایک اسپیکٹ ہے وہ سوال کو کیوں نہیں ہیئرنگ
وہ سوموار ہلکا سا تک کیوں ذکر- نہیں رکھی ویسے؟ اس کی ریزن بتائیے نا کہ وہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا والا کیس ہے نا سنگار نہیں وہ سوموار کو ہے نا. ہاں. اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ بتا رہا تھا اسی ہیئرنگ کے دوران سوالوں کے حساب سے کہ 2-3 دن پہلے کی ہیئرنگ کی بات ہے. جسٹس جمال صاحب نے ایک آبزرویشن دی. ان کا بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس میں طے ہے کہ جو کورٹ مارشل ہے وہ آرٹیکل 1753 کے تحت نہیں آتی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا 1753 کو اگنور کر کے کوئی فورم بن سکتا ہے, جوڈیشل سسٹم بن سکتا ہے؟ وہ یہی سوال بار بار کر رہے ہیں. یہی سوال ہے. ہاں, تو وہ کل پرسوں بھی انہوں نے اس طرح کا ایک سوال کیا تھا اور انہوں نے پھر خواجہ حارث صاحب کو کہا کہ آپ فلاں چیز پڑھیں نا, آپ نے جو ڈاکومنٹ دیا یا آپ نے فلاں فائل دی اس میں دیکھیں یہ فلاں چیز میں آپ پڑھیں نا, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو خواجہ حارث صاحب نے وہ ڈاکومنٹ کھولا اور جب اس پہ پہنچے تو انہوں نے کہا یہ میں نہیں پڑھوں گا, یہ تو آبیٹر کی بات کر رہا ہے, یہ میں نہیں پڑھوں گا. تو انہوں نے بڑے اس سے کہا کہ نہیں یہ میں نہیں پڑھتا. تو اس پہ جسٹس جمال خان صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھیں گے آپ؟ تو مطلب یہ اس طرح کی بھی بات اب تھوڑی سی نا ہلکی تلخی سی آ رہی ہے, تلخی سی بھی آ رہی ہے. اچھا چلیں وہ تو ہو گیا. تو ناصر صاحب یہ اب تو ٹیوزڈے کے اوپر چلے گی بات اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کب کمپلیٹ ہوتا ہے. 50 ہیئرنگس تو ہو چکی ہیں, اس کی ہاف سینچری ہو گئی ہے. اچھا اس میں ناصر اب اگلے کل جو ہے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے, تو کل کی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے ذرا یہ بتائیں مجھے. اور جب پھر اس کے بعد اگلا سوال میرا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پٹیشن جو ہے وہ بھی ٹیک اپ ہو رہی ہے اور منڈے کو ٹیک اپ ہو رہی ہے. منڈے کو جو ہے وہ ٹیک اپ ہو رہی ہے. تو منڈے کو کے تاریخ کیا ہے 14, اور پھر اسی ہفتے ہمارے ذرائع کے مطابق 18 کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہے جس میں جو اس وقت 4 ہائی کورٹس کے اندر ایکٹنگ چیف جسٹسز ہیں ان کو مستقل کیے جانے یا نہ کیے جانے کے حوالے سے غور ہوگا. تو کل کا ایجنڈا کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ کا؟ قیوم صاحب کل کا ایجنڈا تو اس میں سمپل ہے. ایک تو 2 ججز جو رہ گئے تھے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کرنے کے, وہ آپ کو یاد ہے پچھلی ہیئرنگ میں پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی 8 ججز لینے تھے نا سپریم کورٹ, اس میں سے 6 لیے گئے تھے نا, تو 2 رہ گئے تھے. تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے لینے تھے. وہ لاہور ہائی کورٹ کا ایجنڈا نمبر 1 ہے کہ اس میں 2 لینے. اس میں جو 5 ججز ہیں جس میں چیف جسٹس عالیہ نیلم ہو گئی, جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہو گئے, باقر نجفی, جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس صداقت. یہ ان کے 5 نام ہیں. ان میں سے کسی 2 کو لایا جائے گا. یہ کہنا تو خیر قبل از وقت ہے کہ کون لایا جا رہا ہے, یہ تو ہم سب آپس میں. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی تو ہے جو جسٹس شجاعت علی خان میں ادھر ہی اسی سائٹ پہ آ رہا تھا, ان کی ایک اپلیکیشن بھی ٹیک اپ ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ جون یا جولائی 2024 کی ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی پروسیڈنگز تھی جس کو پریزائڈ کیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس نے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اور اس پہ کافی ڈیمننگ قسم کے آبزرویشنز تھیں اگینسٹ جسٹس شجاعت علی خان صاحب اینڈ جسٹس باقر نجفی صاحب کے خلاف. تو اس کی ایکسپنکشن کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, کیونکہ یہ اگر جب تک یہ کاغذوں میں رہے گی منٹس میں تو یہ مطلب ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے اور پھر آئندہ کبھی کنسیڈریشن میں بھی نہیں آئے گی ججز. تو وہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کو ایکسپنج کیا جائے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ایکسپنج ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اس وقت جب یہ منٹس میں ڈالے گئے تھے تو اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو چیف جسٹس نہیں تھے لیکن ممبر تھے, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ممبر تھے, اور جسٹس منیب بھی شاید اس وقت ممبر تھے نا, اور انہوں نے شاید سب نے انڈورس بھی کیا تھا, تقریباً سب نے انڈورس کیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت جو پرانا جوڈیشل کمیشن تھا اس میں تو 5 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ اور 1 ریٹائرڈ جج ہوتے تھے سپریم کورٹ کے, تو 6 جج صاحبان تو تھے نا اس کے اندر, اور اس دوران میں یہ سب نے انڈورس کیا تھا. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا فیٹ کیا ہوگا, کہ کیا وہ اس کو ایکسپنج کر دیں گے یا نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر تو 2 جو نام لیے گئے ہیں وہ شاید کنسیڈر نہ ہو. میری جو ذرائع کے مطابق جو ہے وہ میرے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ حکومت نے جس طرح پچھلی میٹنگ کے اندر جسٹس شجاعت علی اور جسٹس باقر نجفی کو سپورٹ کیا تھا
کہ سینئر ججز کو ہی سپورٹ, تو اس مرتبہ بھی شاید یہی شاید پلاننگ ہے, وہی میرا خیال ہے کہ اسی کو ابھی یہ لیا جا رہا ہے. کنٹینیو کیا جائے گا. اسی وجہ سے تو میں سوری ایک پوائنٹ ڈال دوں, اسی وجہ سے تو 8 کی میٹنگ کو 11 کو رکھا گیا ہے, کیونکہ فاروق نائک صاحب نے کہیں جانا تھا باہر, تو ویٹ کیا گیا ہے کہ وہ واپس آ جائیں تو میٹنگ ہوگی. اٹ مینس کہ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے, تو اب دیکھیں گے کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. لیں جی, تو ایک ناصر صاحب نے آپ کو اجازت دی ہے بولنے کی. جی شکریہ ناصر صاحب. میں تو ایک تو اگر پی ٹی آئی کے 2 ممبران اور ہمارے 2 جوڈیشل کمیشن کے معزز ممبران ججز میں سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, اگر ان چاروں نے تو بائیک آؤٹ نہ کیا تو میرے خیال میں تو رزلٹ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اور چیف جسٹس تو پہلے سے ان کا ویو ہے, اور جیسے جمال مندوخیل کا, جمال مندوخیل کا پچھلی میٹنگ کے اندر تھا. نہیں میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی اس آئی کا شاید ویسے بائیک لاس آؤٹ ہوا, کرے گی. اس کا ویسے پچھلی دفعہ بھی لاس ہوا جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ہم صحافیوں سے ملاقات میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر وہ بیٹھے رہتے تو وہ نتائج بدل سکتے تھے. کچھ اور ہوتا. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بیرسٹر گوہر اور علی ظفر صاحب وہ ان 2 جج صاحبان کے حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں, جی یا وہ ماضی کی طرح ایبسٹین کرتے ہیں. اگر مجھے ایک لائن بولنے کی اجازت ہے معافی کے ساتھ, میری مجھے اجازت نہیں. نہیں میں معافی مانگ یہ آپ کا اور ناصر صاحب کا معاملہ ہے, میں صرف تو ہمارے ویورز بھی دیکھ لیں کہ کون زیادہ انٹرپٹ کر. نہیں آج میں بول رہا ہوں, لیکن انٹرسٹنگ بات میرے ذہن میں آ گئی تھی. وہ میری نا کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کے, ہمارے پی ٹی آئی میں بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں. پی ٹی آئی میں یہ ریئلائزیشن ہے, یہ ویسے آپ کی ایلوژن ہی ہو سکتا ہے. بہرحال پی ٹی آئی میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ یہ جو بائیکاٹ بار بار کیا جا رہا ہے نا, اس سے انہوں نے اس کا صرف نقصان ہی اٹھایا ہے. اگر وہ اس میں شامل ہوں میٹنگ میں, تو اگر وہ کچھ لے اور کچھ دے کی بنیاد پہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں نا, تو اگر وہ بیٹھیں گے تو کچھ چیزیں وہ کنسیڈ کریں گے, کچھ چیزیں وہ کروا بھی لیں گے, ایگری کروا لیں گے. میرا بس یہی پوائنٹ تھا. یہ کوئی مناسب, میں پتہ نہیں کون سی بڑی بات کرنے لگے ہیں. ریئلائزیشن ہے. اچھا دوسری بات جو ہم تینوں, آپ 2 سینئرز نے اور میں نے, ہم تینوں نے جو اپنے طور کے اوپر ورکنگ کی ہے, گو کہ آپ نے بات کہی جی کہ ابھی بہت قبل از وقت ہے کہ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. ایک نام تو کنٹینیوسلی آ رہا ہے, وہ ہے علی باقر نجفی صاحب. اب جو دوسرا نام ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے, جیسے کہیں پہ عابد شیخ صاحب کا نام, جسٹس عابد شیخ صاحب کا نام آیا, کہیں پہ جسٹس صداقت صاحب کا نام. لیکن جسٹس صداقت صاحب کے حوالے سے ناصر صاحب آپ کی انفارمیشن ہے کہ وہ انٹرسٹڈ سپریم کورٹ میں شاید نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں اب جیسے ایک بہت بڑے ایک نامور قانون دان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک جج اگر ریفیوز کر جائے تو پھر اس کو گھر جانا پڑے گا. ہاں ڈیفینیٹلی وہ یہ تو آئین بڑا واضح ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ کو ایلیویٹ کیا جائے سپریم کورٹ میں, اور تو پھر جس طرح آپ نے تو بتا ہی دیا کہ کون کون آ رہے ہیں, تو ان تک تو پہنچیں گے نہیں نا. تو پھر وہ نہیں, یہ آئین کے اندر ہے نا, یہ آئین کے اندر ہے کہ اگر کسی جج کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے تو وہ پھر یا تو دوسری بات آئے گا یا پھر وہ جج سے دوسری بات یہ ہے کہ جو رولز میں لکھا ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ موسٹ سینئرز کے علاوہ کہیں کسی اور طرف جاتے ہیں تو یہ ناصر صاحب آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, اس میں باقاعدہ ریزننگ بھی دینی پڑے گی. ہاں وہ ظاہر ہے, اور یہ کنسیڈر ایسے ہی ہوگا کہ پہلے 1 2 3 مطلب جیسے عالیہ نیلم جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ادھر ہی رہیں گے. اچھا اب اس پہ آخری بات صدیقی صاحب وہ یہ ہے کہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی جو کے خلاف دی گئی جو ریزننگ ہے وہ ایکسپنج کرنے کی جو درخواست ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا, تو وہ آبزرویشن یا ریمارکس ایکسپنج کرنے کی بھی جوڈیشل کمیشن کو بڑی لمبی چوڑی ریزننگ بھی دینی پڑیں گی, کیونکہ اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا چکا ہے, اخبارات میں لکھا بھی گیا, بہت کچھ ہوا. تو یہ مطلب آسان نہیں ہے میرے. تو آپ کیا کہہ رہیں گے, انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ ایسے ہی نہیں دی ہے, کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ کچھ ہے, تو کچھ نہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے, اس کی ریزننگ بھی لمبی چوڑی آ سکتی ہے. میں یہ کہنا ٹھیک ہو گیا. تو ناصر صاحب یہ جو ایک اور بھی ہے نا اس کے اندر کہ کیونکہ 18 کو جو ہے وہ قائم مقام جو چیف جسٹسز ہیں 4 ہائی کورٹس کے, ان کو مستقل کرنے کے حوالے سے ہے. تو کل کی میٹنگ کے اندر میری خبر کے ذرائع کے مطابق کل کی جو میٹنگ ہے اس میں ایک نام ہائی کورٹ کے جج کے لیے لیا جائے گا, کیونکہ یہ تو نہیں بیٹھ سکیں گے.
تو اس میں وہ چیف جسٹس نام پرپوز کریں گے اور پھر اس پہ ہاں، وہ کمیشن جسٹس کرے گا. اسلام آباد- پھر وہ اگلی جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے اندر بیٹھیں گے, جیسا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا شاید نام آ رہا ہے, کانسی صاحب, جسٹس کانسی, جسٹس نور الامین, نور الحق, این امین, ہاں جو بھی ہے وہ ہے. لیکن بات وہی ہے جو نام آ رہا ہے وہ جو آپ نے نام لیا ہے. نور العین قریشی, ہاں نور العین قریشی, وہ جنہیں پھر وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے نا بعد میں. عمران خان صاحب, ہاں عمران خان ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے اس کا وہ پٹکا پہنا رہے تھے. تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ وہ شوکت. تو ناصر صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سی صورتحال ہے کہ منڈے کو جو ہے وہ آئینی بینچ وہ جو جھگڑا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے, اور آگے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ بھی ہے. تو کیا جو آئینی بینچ ہے اپنی پہلی ہیئرنگ کے اندر کچھ اس قسم کا آرڈر پاس کر سکتا ہے کہ جب تک اس معاملے کا طے نہیں ہوتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہے اس کو نہ دیکھا جائے؟ جوڈیشل کمیشن کو ایسی کوئی ڈائریکشن وغیرہ پاس کر سکتا ہے, آلدو کہ کچھ اس طرح کی کوئی پیٹیشنز کے اندر تو نہیں ہے پریئر, نہیں اس میں ایک پریئر ہے ججز کو ریسٹرین کیا کام جائے. کرنے سے روک دیا جائے نا, وہ تو پاسبل نہیں ہے نا ناظر صاحب. اچھا لیکن قیوم صاحب یہ بڑے انٹرسٹنگ آپ نے ایک سوال کیا ہے. اس میں نا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ کہہ سکتا ہے جوڈیشل کمیشن سو کو, موٹو کرے گا نہیں ایک سو موٹو تو نہیں کرے گا, لیکن اگر کوئی ریکویسٹ آئی ظاہر ہے جب ٹیک اپ ہوگا تو اس پہ یہ بات سامنے آئے گی. دیکھیں نا ناظر صاحب, آپ جو 184(3) کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آ گئی کہ پریئر سے باہر نہیں جا سکتے, تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ایک نئی پٹیشن یا وہ ڈالنی پڑے گی نا امینڈڈ. لیکن اس میں ایک اور بھی بات ہے نا, اس میں کچھ میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیکسٹ 18 کو میٹنگ ہوگی اس میں ججز کے مطلب اس کو کنفرمیشن کی بات آئے گی, چیف جسٹس کی کنفرمیشن کی. لیکن 18 کو ایجنڈے پہ ہے, لیکن اس میں جو سب سے ٹاپ موسٹ جو اٹینشن نیڈ کرتی ہے, جو ضرورت ہے جس کی سب سے پہلے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. وجہ یہ کہ وہاں کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ وہ ڈسفنکشنل کی طرف, مطلب لوگوں کا کچھ کا خیال ہے کہ وہ ڈسفنکشنل ہو رہی ہے. وہاں ایک بہت بڑا بکرنگ ہے, بہت زیادہ اختلافات ہیں اور معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ معاملہ وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جتنی جلدی یہ معاملہ طے ہو جائے, یا تو ایکٹنگ چیف جسٹس کو کنفرم کریں یا پھر اور کوئی ڈیسیژن جو بھی کرنا ہے وہ کریں. تو یہ ہے. لیکن اب یہ بات ہے کہ یہ منڈے کو کیس ہے اور وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے دن ہی کیس ڈیسائیڈ ہو جائے, اس میں نوٹسز ہونے ہیں اور بڑا کچھ ہونا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسٹے دے دیں گے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کیا روک سکتے ہیں کہ جی آپ جب تک اس پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو معاملہ ہے لیکن یہ مستقل چیف جسٹس کا اس کو یہ آرگومنٹ میں ٹیک اپ نہ کریں, کوئی نہ کوئی تو اس کو ریز تو ضرور کرے گا نا, جو پٹیشنر سائیڈ ہے وہ ضرور کہے گی کہ یہ. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ کیا آپ کا عدالتی رپورٹنگ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرے خیال میں صدیقی صاحب اب کیسے کل جمعہ ہے, اگر ہفتے تک جوڈیشل کمیشن کا نیا ایجنڈا آ جاتا ہے کہ 18 کو باضابطہ طور کے اوپر, اگر ایجنڈا تو آ گیا ہوا ہے نا, ایجنڈا آ گیا ہے, اگر 18 کو میٹنگ ہے, وہ 18 کو میٹنگ ہے, تو پھر میرے خیال میں ایمنڈڈ پٹیشن بھی آ سکتی ہے. ہاں وہ فائل ہو سکتی ہے آئینی بینچ میں, اپلیکیشن آ سکتی ہے, ریکویسٹ آ سکتی ہے, اپلیکیشن آ سکتی ہے. اور اس لیکن میں ناصر صاحب ایک طرح سے نئی جوڈیشل صورتحال کمیشن پیدا آف ہوئی. پاکستان بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے نا, اس کو اس کی فنکشننگ سے کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ تو اگر نہیں روک سکتے تو پھر چار دنوں میں آئینی بینچ نے اگر فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے, نہ کیا تو پھر 5ویں دن اگلے جمعے کو پھر جوڈیشل کمیشن نے طے کر دینا ہے, اور آئینی بینچ میں جو درخواستیں ہیں پھر وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی. لیکن جہاں سے میرا آپ سے سوال ہے, نہیں غیر مؤثر تو نہیں ہوں گے, اکیڈیمک نیچر میں ہو جائیں گے. دیکھیں منڈے کو کیوں کیس نہیں ٹیک اپ ہوا ملٹری کورٹ, کیونکہ یہ کیس ہے ٹیک اپ. ٹیوزڈے کو یہ کیس ٹیک اپ ہوگا ملٹری کورٹ کا. ڈو یو بلیو کہ ملٹری کورٹ ٹیوزڈے کو ختم ہو جائے گا؟ 2-3 دن تو وہ لیں گے خواجہ حارث صاحب. تو جب وہ ملٹری کورٹ کا کیس ہیئرنگ ہو رہا ہوگا تو کیا یہ ٹیک اپ دوبارہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ریزن یہ ہے کہ منڈے کو کیوں کیس ٹیک اپ نہیں ہوا. ناصر صاحب یہ صدیقی صاحب ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو ہو جائے گا. ناصر صاحب بالکل, ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی ہیئرنگ ہوگی اور اس میں وہ نوٹسز کریں گے کہ ہاں جی یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے
اور لیکن ناصر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مینٹینیبلٹی پہ پہلے سن لیں، لیکن مینٹینیبلٹی پہ بھی بہت بڑے لمبے آرگومنٹ، کیونکہ کافی ساری پٹیشنز ہیں، 5 جج صاحبان کی پٹیشن ہے، پھر مختلف بار ایسوسیشن کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار پرسو کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ تو چینج آف گارڈز ہو چکا وہ ہوا ہے ایک بڑا ایشو ہے اس کا، ابھی تک انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، انہوں نے میٹنگ کرنی تھی. نا. ہاں آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا. چلیں ٹھیک تو ہو گیا. کیچو میچو سی صورتحال ہے. تو مطلب ناصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ نوٹس کر کے تو معاملہ ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیں اور اس دوران میں میٹنگ ہو جائے، اور پھر جب وہ واپس آئے عدالت وہ اور 26ویں ترمیم والا بھی ایک ہی ہیئرنگ ہوئی تھی، اور 26ویں ترمیم والا آئینی ترمیم والا بھی کیس ہے. تو جب شرائع دستور سے جو ہماری اسیسمنٹ ہے یا جو ہو سکتا ہے پاسبلٹیز، اس کے بارے میں آپ نے دونوں ماہر تجزیہ کاروں کا تجزیہ سنا. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.